खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कि अभी मेरे घर में एक लाश बिछी है, ये ना हो कि कल को मुझे मेरी भाभी की भी लाश उठानी पड़े। तो उससे पहले खुदा के लिए मेरे भाई को छोड़ दो। शेर अफजल मरवत साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ लेके दें। मैं कोई भी सियासी जमात को नहीं छोड़ूंगा। मेरे भतीजे का कत्ल है तो मुझे कातिल चाहिए और मुझे FIR चाहिए, और वही कातिल मुझे सुप्रीम कोर्ट की अदालतों के कटारे में चाहिए। और इतना वो अपने बाबा के साथ अटैच था और बाबा उनके साथ अटैच थे। वो अटैचमेंट की वजह से आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। 2 दिन पहले उसको 15 मिनट के लिए इजाज़त दी गई और 15 मिनट के लिए मेरे भाई चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आए और उनके साथ उनकी मुलाकात। अमार तो मतलब वो कहते थे अमार बाबा की जान का, अमार आगे से बोलता था तोता। ये जा रहे थे अमेरिका और एयरपोर्ट के अंदर से इसे 9 मई को गिरफ्तार किया गया। पीछे से हमारे घर में रेट पे रेट कभी SP मॉडल टाउन आता था पूरे काफले के साथ। ये मेरे बाबा को मम्मा को दोबारा ज़िंदगी में छोड़ेंगे नहीं। उनकी तरफ से वो उसके बच्चे के माइंड में ये बैठ गया कि ये मेरी तरफ से मर गए, अब आएंगे ही नहीं। हमने सदमा बताया कि इसके बाबा पकड़े हैं तो, और बाबा ही कहता था। बाबा कब आएंगे? बाबा मैं दरवाज़ा खोलने आ रहा हूँ। बेल होती थी तो भाग के जाता था। वो यही समझता था बेल हुई है तो बाबा आ गए। मुझे नहीं पता था कि ये इत्तेफाक हॉस्पिटल एक सियासी हॉस्पिटल है। जब इत्तेफाक हॉस्पिटल वालों को पता चला कि ये मियाँ बाद फरूक का बेटा है तो उनका रवैया सख्त हो गया कि वो भी बच्चे को देख के जी ये सियासी इशू है, हमारा हॉस्पिटल सील हो जाएगा। ये जिन लोगों ने सियासी इशू बनाया है, मैं तो समझता हूँ कि शायद भाईजान उनके घर में बच्चे नहीं हैं। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ साहब से, खुदा के लिए मेरा भाई बेगुनाह है। चीफ़ साहब और चीफ़ जस्टिस साहब, मेरे भतीजे का कत्ल किया गया है और करवाने वाला कौन है, इस चीज़ का इंशाल्लाह फ़ैसला होगा। मैं किसी को कोई बददुआ तो दे नहीं सकता, लेकिन ये जिसने भी किया है, प्रोपोगंडा किया, इसका इंसाफ अल्लाह की अदालत में होगा। ये अल्लाह करेगा इंसाफ इंशाल्लाह। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर जमील ख़ान। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं नन्हे अम्मार फ़ारूक के घर, जो कि गुज़िश्ता रोज़ इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए और 25 करोड़ आवाम को रुलाता छोड़ गए। हम इस वक्त उनके घर पे मौजूद हैं। उनके चचा मेरे साथ मौजूद हैं, शहजाद फ़ारूक साहब। उनसे हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे उन पहलुओं पे गुफ्तगू करें जिसका जवाब हर शख्स इस वक्त जानना चाहता है। कुछ कंस्पिरेसी थियरीज़ भी चल रही हैं सोशल मीडिया पे, कुछ नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि हम खुसूसन उस बात पे गुफ्तगू करें। गुफ्तगू काफ़ी ज़्यादा हो गई है अम्मार पे और होती रहनी भी चाहिए, लेकिन हम स्पेसिफ़िकली उन इश्यूज़ पे बात करना चाहेंगे कि जिनके जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, और ताकि ये इशू क्लियर हो और आवाम में क्लियरिटी है और जो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है वो ख़त्म हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम बेजा। ठीक ठाक है हम। अच्छा शहजाद साहब, सबसे पहले तो आप ताज़ियत कबूल करें मुझ समेत हमारे देखने वालों की, पूरे पाकिस्तानियों, क्योंकि हर शख्स आपके पास पहुंचना चाहता है। कुछ लोग शहर से बाहर हैं, कुछ लोगों की मजबूरियां, लेकिन यकीन करें इस वक्त पूरे पाकिस्तानी कौम इस वक्त रो रही है और आपके गम में बराबर की शरीक है। इसके बाद मेरा पहला सवाल ये है कि नन्हा अम्मार तो इस दुनिया से चला गया और अपने बाप का इंतज़ार करते करते गया है। इस वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों की मुश्किलात आसान करे। वो अपने बाप का इंतज़ार करते करते चला गया है, लेकिन मुझे ये बताइए, कहा यह जा रहा है, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कल से कि वो बचपन से एक आर्ज़े में मुब्तला था। वो पहले बचपन से उसे एक बीमारी थी और उसे जोड़ा जा रहा है अब्बाद फ़ारूक की रिहाई से। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जिन लोगों ने सियासी इशू बनाया है, मैं तो समझता हूँ कि शायद भाईजान उनके घर में बच्चे नहीं हैं, या उनके पास कोई दर्द दिल नहीं है, या उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। ये देखें, पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया रो रही है। पूरी दुनिया में ये जो है हमें मुझे कॉल आ रही हैं और रो रहे हैं। तो लेकिन ये जिन लोगों ने ये प्रोपोगंडा और जो सियासी, इनको इस किसी एक बच्चे की, मासूम बच्चे की मौत को सियासी इशू बना रहे हैं और सियासी रंग दे रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए सबसे पहले। और मैं उनके लिए ये दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात उनको हमेशा उन्हीं के बच्चों में सलामत रखे और अपने बच्चों में हमेशा वो खुश रहें। मैं किसी को कोई बददुआ तो दे नहीं सकता, लेकिन ये जिसने भी किया है, प्रोपोगंडा किया है, इसका इंसाफ अल्लाह की अदालत में होगा। ये अल्लाह करेगा इंसाफ इंशाल्लाह। हम क्या कह सकते हैं इस पर? अच्छा शहजाद साहब, ये आपका बड़ा ज़र्फ़ है
کہ اس مشکل میں بھی اور اس غم کے اس ماحول میں بھی جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا ہی کر رہے ہیں، اور ہم بھی دعا ہی کریں گے اللہ پاک انہیں ہدایت دے، اپنے بچوں ان کے بچے سلامت رہیں، وہ بھی اپنے بچوں پہ سلامت رہیں. لیکن انہیں بیماری کا ذرا اسپیسیفائی کیجیے گا، کیونکہ اگر انہیں بچپن سے بیماری نہیں تھی تو اچانک کیا بیماری ہوئی، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی دوستوں کو کہ میرا جو بھتیجا ہے وہ LGS کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ ساتھ ہی ماڈل ٹاؤن میں برانچ ہے. ان کی ٹیچر کے بھی جو کچھ میڈیا والے لوگوں نے انٹرویو کیے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ میرا جو بھتیجا تھا ہمارا سب سے ٹاپر بچہ تھا اور ٹاپ پہ آتا تھا، اور 3 سال میں اس کی ایک چھٹی نہیں ہے بھائی اسکول میں. اور وہ پراپر ہمارے جتنے خاندان کے بچے ہیں سب سے ایکٹیو بچہ تھا، اور اتنا وہ اپنے بابا کے ساتھ اٹیچ تھا اور بابا ان کے ساتھ اٹیچ تھے. وہ اٹیچمنٹ کی وجہ سے آج وہ بچہ اس دنیا میں نہیں رہا، اور اس نے پہلے دن جو بات اپنے دماغ میں بٹھائی اینڈ تک وہ بات نہیں نکال سکے. ہم ڈاکٹر بھی کہتے تھے کہ یہ بات چھوڑ دے اگر دماغ اس کا تو یہ بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اگر اس کا بابا آ جائیں تو بچے کے چانسز ٹھیک ہونے میں بڑھ سکتے ہیں، اگر وہ بابا کو ملوا دیں تو بچہ ٹھیک ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پہ میں نے آرمی چیف صاحب سے اور چیف جسٹس آف پاکستان، اور میں اب بھی اپیل کرتا ہوں کہ میرے بھائی کو چھوڑ دیا جائے، وہ بے گناہ ہے. لیکن میں نے تمام اداروں میں اپلیکیشن درخواست، لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن، سپریم کورٹ، مطلب میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی کہ میرے بھائی کو میرے بیٹے سے بھتیجے سے ملوایا جائے، اور وہ ملے گا تو میرا بھتیجا ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے درخواست کی تھی کہ ملاقات کروا دی جائے یا ملا دیا جائے. کچھ سوشل میڈیا پہ تصویریں گردش کر رہی ہیں کہ انہیں بعد کو ملوانے کے لیے اسپتال بھیجا بھی گیا تھا 1 سے زائد مرتبہ. اس میں آپ کیا کہیں گے، کتنی دفعہ وہ آئے تھے، کتنی دیر کے لیے آئے اور کیا بات ہوئی تھی؟ دیکھیں جب میرے بھتیجے کی طبیعت بھائی جان ابھی بہتر تھی، ٹھیک تھی، وہ کھا سکتا تھا، سن سکتا تھا، چیزیں دیکھتا تھا، تب مجھے کسی نے نہیں ملوایا میرے بھتیجے کے ساتھ نا، میرے بھائی کو. اور جب میرے بھتیجے کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی اور 2 دن پہلے وہ کوما میں چلے جاتے ہیں، اور کوما میں بھی وہ ہمیں پک کرتا تھا، ہماری چیزیں سن رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہاتا تھا جب بابا کے نام لیتے تھے، ساری چیزیں ٹھیک چل رہی تھی. اور جب 2 دن رہ گئے تھے اس کے MR کے جو فوت ہونے کے، تو 2 دن پہلے اس کو 15 منٹ کے لیے اجازت دی گئی، اور 15 منٹ کے لیے میرے بھائی چلڈرن ہاسپٹل میں آئے اور ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. لیکن تب تک بچے کو اپنی ہوش و واس نہیں تھی. لیکن تب جب اس نے بابا نے اس کو کہا کہ عمار، تم مطلب وہ کہتے تھے عمار بابا کی جان کا، عمار آگے سے بولتا تھا طوطا، ایسے بولتا تھا. تو وہ عمار بیچارے کو وہ واضح لگاتا رہا. لاسٹ ٹائم اس نے ایسے سینے میں لگایا ہوا تھا عمار کو، لیکن عمار کی آنکھوں میں بس آنسو تھے. آنکھیں عمار کی لاسٹ ٹائم کھلی ہوئی تھی جب اس کے بابا آئے، اور آنسو نہیں بند ہوئے 15 منٹ. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ملایا گیا اور وہ بھی عمار کے انتقال کے 2 دن پہلے، اور تب لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. آپ کا موقف یہ ہے کہ ملوانے دیا گیا، اب بعد کو چھوڑا گیا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور بچہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ کا کلیئر ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اس کی طبیعت ظاہر ہے ایک تو باپ کی جدائی میں ہوئی ہے، دوسرا ایک شوق ہوتا ہے کہ بار بار ایک ٹراما ہوتا ہے کہ بار بار آپ کے گھر میں جناب دھمکنا. اچھے خاصے بالغ انسان، میں اور آپ بھی پریشان ہو جائیں گے جس طرح سے قانون نافذ کرنے والے لوگ اور سیکورٹی ایجنسیز یا پولیس، کوئی بھی ادارہ ہو، وہ آپ کے گھر میں آئے بار بار اگر وہ ریڈ کرتا ہے تو اچھا خاصا انسان بھی پریشان ہو جاتا ہے. آپ کے گھر بار بار ریڈز ہوئیں عمار کو گرفتار ہونے کے بعد بھی. ان ریڈز کی کیا وجہ تھی جب عمار آلریڈی ان کی حراست میں ہے، اور ان کے بار بار ریڈز کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہی ریڈز الٹیمیٹلی بچے کی بیماری کا وجہ بنی ہے. دیکھیں میرے بھائی جو ہیں یہ آؤٹ آف کنٹری بزنس ٹور پہ ہر ماہ میں کوئی 2-3 دن کے چکر ہیں، یہ لگاتے رہتے ہیں آؤٹ آف کنٹری. یہ جا رہے تھے امریکہ، اور ایئرپورٹ کے اندر سے اسے 9 مئی کو گرفتار کیا گیا. وہ ایئرپورٹ پہ وہ پروف ہیں، ویڈیوز ہیں. تو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا. 9 مئی کے ساتھ میرے بھائی کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اور جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ عمار کی بات کر رہے ہیں آپ دوسری، کہ عمار بالکل ٹھیک تھا. ہاں جب وہ ریٹس ہوئی، ریٹس کیوں ہوتی رہی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ریٹس اس لیے ہمارے گھر میں ہوتی رہی کہ ان کے بھائیوں کو پکڑا جائے. ہم 3 بھائی اور ہیں، ہم فوری ہمیں پتہ چلا کہ ہر گھر میں ریٹ ہو رہی ہے، ہم نے نمبر آف کیے. ہم تینوں بھائی گلگت بلتستان چلے گئے. ہم وہاں رہے، پیچھے سے ہمارے گھر میں ریٹ پہ ریٹ. کبھی SP ماڈل ٹاؤن آتا تھا پورے قافلے کے ساتھ،
کبھی ایس پی اقبال ٹون آتے تھے, کبھی ایس پی سٹی آتے تھے, کبھی ایس پی کینٹ آتے تھے, اور آتے تھے پورے قافلے کے ساتھ کہ جیسے کسی دہشت گرد کو پکڑنے جا رہے ہیں, یہ بہت بڑے دہشت گرد ہیں, کوئی ہندوستان سے اٹھ کے کسی راؤ جنسی کے لوگ ہیں, ہم شاید ہم وہ ادھر آ گئے ہیں, تو اتنا بڑا. تو جب میری والدہ گھر تھی اکیلی اور میری بھابھی تھی, میری والدہ اور بھابھی کو انہوں نے گھسیٹ کے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی میں ان کو لے گئے, پیچھے سے ایک کام والی, بچے تھے اکیلے بچے, تب تک اتنا شور, اور وہ بچہ ایسا تھا کہ وہ کنفیوز ہو گیا, اس نے مطلب بولنا بند کر دیا اور اس کی آتے ہیں چیزیں چینج ہو گئی. ساری رات بچے روتے رہے, کام والی کے ساتھ میٹ کے ساتھ تو نہیں بچے ایک پل بھی گزار سکتے. دادی کو بھی پکڑ لیا, بچے ان میرے بچوں کی والدہ کو بھی پکڑ لیا, اور پیچھے رہ گئی کام والی بیچاری اکیلی, ان کو سنبھالتی رہی. اور کچھ دن ایسا رہا. ہم پھر ادھر سے فون پہ رابطے تھے, کبھی کسی دوست کو کہنا یار جانا, کسی دوست کو کہنا. خیر ان کو تو انہوں نے چھوڑ دیا, رہا کر دیا خود ہی. یہاں پہ لیڈیز وین آئی اور ان کو چھوڑ کے چلی گئی. لیکن اس کے بعد جب عمار نے پولیس کا آنا جانا, توڑ پھوڑ, گالی گلوچ, یہ ہمارے سارے محلے دار اس چیز کے گواہ ہیں, سب کو پتہ کہ ان کے گھر میں کیا ظلم ہوا ہے اور کیا ستم ہمارے ساتھ کیا انہوں نے. اور وہ توڑ پھوڑ کرنے کے بعد, گالی گلوچ کے بعد, عمار نے وہ بات ٹینشن, پہلے اس کے بابا پکڑے ہوئے تھے, وہ اس چیز سے پریشان تھا. جب یہ ہوا اس نے کہا کہ پولیس پتہ نہیں کہ یہ ایک جبرائیل فرشتہ کا نام ہے, یہ میرے بابا کو مما کو دوبارہ زندگی میں چھوڑیں گے نہیں. ان کی طرف سے وہ اس کے بچے کے مائنڈ میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ میری طرف سے مر گئے, اب آئیں گے ہی نہیں. وہ بات ہی نہیں ختم ہوئی بچے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس بیماری کے بعد آپ نے اسے سب سے پہلے اتفاق ہاسپٹل داخل کیا تھا, تو بتائیے کس کس ہسپتال آپ نے اس کا علاج کروایا, داخل کیا, اور آپ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے, مختلف ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے بھی تعاون نہیں کیا جاتا رہا اور آپ کو چھٹی کرا دی جاتی رہی ہے فوراً. تو وہ یہ کیا سارا صورتحال تھی, کس ہسپتال گئے, کس نے تعاون کیا, کس نے نہیں کیا, یہ بھی ذرا بتائیے. جی سب سے پہلے تو جب ہمیں پتہ چلا کہ بچے کو یہ مسئلہ ہے, ہم فاروق ہاسپٹل ڈاکٹر ابو بکر ہیں ان کے پاس لے کے گئے اور انہوں نے سارے ٹیسٹ کیے. اس نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مسئلہ کیا بچے کو ہوا, کیا صدمہ ایسا لیا اس نے, یہ تو بہت بڑے مطلب کہ آگے تک پہنچ چکا ہے. ہم نے کہا جی اس کے بابا اس طرح پکڑے ہوئے ہیں, تو یہ وہ اس طرح فون پہ رابطے تھے. ہم تو ڈرتے ہاسپٹل بھی نہیں جا سکتے تھے, ہمارے پیچھے بھی پولیس تھی کہ پتہ نہیں ہم کیا کرتے تھے, کیونکہ ہمارا ویسے سیاست کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے کسی بھائی کا, آباد بھائی کے علاوہ. اچھا تو وہ جب ادھر بھائی جب ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ صدمہ کیا لگا ہے, ہم نے صدمہ بتایا کہ اس کے بابا پکڑے ہیں, تو اور بابا ہی کہتا تھا, بابا کب آئیں گے, بابا میں دروازہ کھولنے آ رہا ہوں. بیل ہوتی تھی تو بھاگ کے جاتا تھا, وہ یہی سمجھتا تھا بیل ہوئی ہے تو بابا آ گئے. تو مطلب اس طرح. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو ایڈمٹ کریں. ادھر ہم نے 15-10 دن فوری ایڈمٹ کروا دی اور وہ ڈاکٹر صاحب سے کور نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب کہتے رہے کہ اس کے بابا کو بلوا لو, بابا کو بلوا لو. ہمارا اچھا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. پھر ہم عمر ہاسپٹل چلے گئے, وہاں پہ بھی اچھا ٹریٹمنٹ چلا. لیکن کسی نے کہا جی ڈاکٹر شمائلہ ہے, تو وہ اس طرح اتفاق ہاسپٹل میں تو بڑے بچے ٹھیک ہوئے لوگ, جیسے کہ ہم نے پھر وہاں سے اٹھایا, غلطی سے اتفاق ہاسپٹل آ گئے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتفاق ہاسپٹل ایک سیاسی ہاسپٹل ہے. میں وہاں آیا تو جب تک ان کو ہفتہ پورا نہیں پتہ چلا کہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے, اب میاں آباد کا بیٹا ہے. جب اتفاق ہاسپٹل والوں کو پتہ چلا کہ یہ میاں آباد فروغ کا بیٹا ہے, تو ان کا رویہ سخت ہو گیا. اور وہاں پہ ایک گارڈ ہوتا تھا تو 4 گارڈ اینی ٹائم لگا دیے, اور کہا جی اس کی ماما کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا, چاچو پھپھو اس کی دادو کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا, آپ جائیں. تو گارڈ کھڑے کر دیا اور ہمیں بار بار کہا گیا کہ ڈسچارج ہو جاؤ. میں نے کہا کیوں, میں پے کر رہا ہوں, میں پیسے دے رہا ہوں, آپ کا جو بنتا ہے ہم کر رہے ہیں. بچے کی کنڈیشن ابھی ٹھیک نہیں ہے تو کس طرح ڈسچارج ہو جائے؟ کنڈیشن تو بچے کی بہت ہی زیادہ اس ٹائم ڈسٹرب تھی, لیکن وہ ہمیں روز کہتے تھے صبح چھٹی مل جانی. میں نے اپنی بھابھی کو کہا ہوا تھا یہ جتنا مرضی کہ ہم نے چھٹی نہیں لینی, بچے کو تو ٹھیک کریں کچھ نہ کچھ. تو بچہ ٹھیک نہیں تھا اور چھٹی کا کہہ رہے تھے, وجہ کیا بتاتے تھے, کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ چھٹی کر وہ رہے ہیں؟ ایک دن میری گارڈ کے ساتھ تھوڑی سی بحث ہوئی. وہ 4 گارڈ ادھر کھڑے ہوئے تھے, جو انہوں نے, میں نے کہا, کہتے جی آستہ بولے یہ نون لیگ کا ہاسپٹل ہے. میں نے کہا پھر باہر بورڈ لگا دو اگر یہ نون لیگ کا ہاسپٹل ہے تو. اچھا ہسپتال میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ ہے, ایک سیاسی جماعت سے, یعنی کہ اس کو ایک منسلک کر رہے تھے کہ یہاں آپ نے بات نہیں کرنی, یہاں آپ نے یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا, چونکہ ایک سیاسی جماعت سے اس کا تھا. تو یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے, کیا کہہ سکتے ہیں میں اس وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر کے پاس چلا گیا, امتیاز ہے شاید اس کا نام. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کے گارڈ یہ کہہ رہے ہیں, کیوں ملنے کیوں نہیں بچے کو, میں دادی ہیں میرے ساتھ, چاچو میں اس کا, میں دیکھوں گا اسے.
ایک آئے گا جائے, انہوں نے کہا نہیں جی آپ بچے کو لے جائیں, ہمیں اوپر سے پریشر ہے. میں نے کہا اوپر سے پریشر ہے, میرا بچہ ٹھیک کر دو, اتنے پیسے میں نے خرچ کر دیے اتنے دنوں میں, تو میں ایسے تو نہیں. انہوں نے جی 3 دن رکھا ہے, تیسرے دن صبح 7:30-8 بجے ہی بچہ ڈسچارج. ہم نے بچہ نہیں, ہم نے کہا ہم کہاں لے کے جائیں آپ بتاؤ, یا کہیں ریفر کر دو. لیکن ہمارے ساتھ وہاں پہ بہت بڑی زیادتی ہوئی. پھر ہم نے 2-3 ہاسپٹل میں اور کوشش کی, وہ بھی بچے کو دیکھ کے جی یہ سیاسی ایشو ہے, ہمارا ہاسپٹل سیل ہو جائے گا, آپ کا انڈر گراؤنڈ گھر میں علاج کر سکتے ہیں, آپ خفیہ لے جائیں گھر لے جائیں. مطلب کہ میرے بھتیجے کا قتل کیا گیا ہے, اور کروانے والا کون ہے اس چیز کا انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. اور میں شیر افضل مروت صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ مجھے چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف لے کے دیں, وہ میرے بھتیجے کا مقدمہ لڑیں. میں ان کو آج پہلا انٹرویو آپ کو دے رہا ہوں کہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں انشاءاللہ ان کے ساتھ فون پہ بھی بات کروں گا, اور وہ مجھے پاکستان پاکستان کی عدلیہ سے مجھے انصاف لے کے دیں. مجھے ان پہ پورا مروت صاحب پہ یقین ہے, اور میں ان کو اپنا وکیل کرتا ہوں. جو میرے بھتیجے کا قاتل ہے, چاہے ڈاکٹر ہے, چاہے پولیس ہے, چاہے اور کوئی PDM ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے, میں کوئی بھی سیاسی جماعت کو نہیں چھوڑوں گا. میرے بھتیجے کا قتل ہے تو مجھے قاتل چاہیے, اور مجھے FIR چاہیے, اور وہی قاتل مجھے سپریم کورٹ کی عدالتوں کے کٹارے میں چاہیے. ناظرین, یہ ننھے عمار کے چچا ہیں, اور بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ مروت صاحب کو اپنا وکیل کر رہے ہیں, اور اس کیس کو پراپر پرسو کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. وہ اسے اس طرح جانے نہیں دے رہے کہ یہ ایک طبعی موت تھی. اب وہ اعلان یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس کا قاتل کون تھا, اور وقت انشاءاللہ ثابت کرے گا کہ اس شخص کا قاتل کون تھا, اور قاتل کو انشاءاللہ کٹہرے میں بھی آنا ہوگا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اب معاملہ چونکہ سیاسی, اگر ہم نہ بھی چاہیں تو سیاسی اب ہو چکا ہوا ہے. ظاہر ہے ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ اس معاملے کو سیاسی بنا دیا گیا. ایک جان کا مسئلہ, ایک زندگی کا مسئلہ, اور وہ بھی ایک ننھی زندگی کا جس کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اچھا, اب اس میں ایک رنگ یہ بھی ہے, ایک بیانیہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اس بچے کو اگر اسپتال اس طرح ہی تعاون نہیں طے کرے تو شوکت خانم کیوں نہیں لے کے گئے؟ وہ تو عمران خان کا PTI کا بنایا ہوا اسپتال ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, شوکت خانم سے ہمارے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ تھے وہ رابطے میں تھے, اور انہوں نے کوشش کی, اور ان کے پاس ایسا ڈاکٹر نہیں اویلیبل تھا. ان کے پاس تو کینسر کا زیادہ تمام پیشنٹ ان کے, وہ ہاسپٹل ہی کینسر کا ہے, اور انہوں نے کوشش کی, ہم نے بھی کوشش کی, لیکن اس ہاسپٹل میں کوئی اس چیز کا ڈاکٹر ہی نہیں ہے کہ جو اس کو. آپ نے یعنی کہ شوکت خانم میں علاج کرانے کی کوشش کی تھی؟ میرے ساتھ PTI کے کچھ لوگ اور ہاسپٹل کے ریلیٹڈ لوگ میرے رابطے میں رہے, اور انہوں نے کہا کہ ادھر ہیلپ کرتے ہیں. وہاں انہوں نے کوئی خفیہ فون بھی ادھر ادھر سرکار, لیکن اسپیشلسٹ نہ ہونے کی وجہ سے اسپیسیفک کسی بیماری کا علاج نہ ہو سکا. وہاں اس بیماری کا علاج نہیں تھا, اور وہاں پہ فائدہ نہیں تھا. اگر شوکت خانم میں ایسا ہوتا تو شاید میرا بھتیجا اس دنیا میں ابھی بھی ہوتا. اچھا, جب عمار اس دنیا سے چلا گیا تو آپ نے عباد فاروق کی رہائی کے لیے یا ان کو جنازے میں شرکت کے لیے کس سے رابطہ کیا, کس طرح ہوا, اور جب عباد کو پتہ چلی یہ خبر ان کا ریئیکشن کیا تھا, اور کتنی دیر کے لیے آئے ذرا یہ بھی؟ ہاں, میں نے اپلیکیشن وغیرہ دی تھی, میں نے ہائی کورٹ میں بھی اسی ٹائم دے دی, 1 بجے 1:15 بجے عمار کی ڈیتھ کے بعد, اور میں نے ہوم سیکرٹری کو اپلیکیشن دے دی, اور میں نے فوری کور کمانڈر لاہور کو بھی اپلیکیشن دے دی, تمام اداروں کو اپلیکیشن دی, اور انہوں نے مجھے پورا یقین دہانی دلائی کہ انشاءاللہ آپ کے بھائی جنازے پہ ضرور پہنچیں گے. اور میرے بھائی کو وہ جنازے پہ لے کے آئے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے میرے پہ احسان کیا کہ چلیں میرا بھائی جنازے میں شریک ہوا, ورنہ اس کے دل میں ساری زندگی ایک وہ لاوا بن کے ایک بات وہ ایسے بیٹھ جانی تھی, اور ساری زندگی شاید میرا بھائی ادھر جیل میں ہی اس کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا. وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جنازہ ہمیں ادا کرنے دیا میرے بھائی کو. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ آپ اس بات پہ شکر گزار ہیں سسٹم کے, انتظامیہ کے, کہ اس کو اجازت دی. اچھا, اب یہ بتائیے گا کہ آپ اس بچے کے کیس کا تو آپ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ اس کا کیس پراپر لڑیں گے, اور اس قاتلوں کو سامنے لائیں گے کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن بعد کے کیس کا کیا ہے؟ اب اس کا آخر میں وہ پوچھ لوں گا آپ سے کہ بعد جس کی جیل میں ہونے کی وجہ سے یا ایک مقدمے میں اندر ہونے کی وجہ سے, اصل وجہ تو وہ بنی اس بچے کی بیماری کی, تو جو اصل وجہ ہے عباد کا کیس وہ کہاں تک پہنچا ہے, اس پہ آپ کس طرح سے کوشش کر رہے ہیں, اور کہاں تک یہ سارا سلسلہ پہنچا ہے؟ کوئی وکیل, کوئی کیس, کوئی عدالت, اس کا ذرا بتائیے. سب سے پہلے تو جب یہ معاملہ ہوا ہے, میں نے رانا
رانا امتیاز ہے، رانا انتظار جو ایڈوکیٹ لاہور بار کے صدر ہیں، میں نے ان کو وکیل کیا ہوا ہے. انہوں نے ریٹ پٹیشنیں بھی دائر کی ہوئی ہیں، انہوں نے ضمانت بھی کئی جگہوں پہ دائر کی ہوئی ہیں، اور کوئی سننے کو ہمارے جسٹس صاحبان ہماری عدالتیں ایگری نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں کیس سن رہی. کیس نہیں لگا ہوا ابھی؟ نہیں، ہم نے ریٹ پٹیشن ضمانت سب کچھ کیا، کیس ہی نہیں لگ رہا. وہ کہتے ہیں جی ملٹری کورٹ میں جاؤ، ملٹری کورٹ میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سول میں جاؤ، سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی تو کوئی بات ہوگی. تو اس طرح تو جو کہ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے انویسٹیگیشن کیے بغیر کسی کو اس طرح نہ پکڑے. میں یہ ذمہ داری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے بھائی کا 9 مئی کے واقعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن فی الوقت ابھی آپ رولنگ سٹون بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ ملٹری کورٹ کہتی ہے کہ سول عدالتوں میں یہ کیس چلے گا، آپ ادھر جائیں، اور سول عدالتیں آپ کو ملٹری کورٹ کے پاس بھیج رہی ہیں. اچھا، آخر میں قوم کے نام، اداروں کے نام، چیف جسٹس کے نام، کسی کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ میں چیف جسٹس صاحب سے تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو انہوں نے یہ کیمرہ آن ویڈیو اپنا کیس سننے کا کہا ہے، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا کیس چیف جسٹس صاحب میرے بھتیجے کا کیس کیمرہ آن سنیں، اور مروت صاحب میرے وکیل ہوں گے، اور ساری دنیا دیکھ لے گی کہ میرے بھتیجے کا قاتل کون نکلا ہے، اور جس کی وجہ سے جو بھی اس میں ملوث ہے، یا جس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ایک قیامت، ہمارے گھر میں ایک بجلی اور قہر پڑا ہے، اور ہمارے گھر میں قیامت آئی پڑی ہے. تو میری جو بھابھی ہے اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے، اس ٹائم بیمار ہے، ہمار کی ماما بہت زیادہ بیمار ہے. اور اس کے بعد ہمارے گھر میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آباد کے، اس سے ہمار سے چھوٹے بھی ہیں 3، وہ اتنا روتے ہیں کہ رات کو چیخ اور پکار نہیں ہم سے سنی جاتی. میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ان کو نیند کی ٹیبلٹ، کسی کو نیند کا سیرپ دے کے پھر جا کے ان کو سلاتا ہوں. اور سارا دن وہ سکول نہیں جا رہے، آج کل وہ کوئی نہیں کر رہے، ان کو میں گاڑی میں بس گھمانے پہ میری ڈیوٹی ہے، کیونکہ وہ چپ ہی نہیں کرتے بابا کے بغیر، ان کے سکول ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو بھائی میں ریکویسٹ کروں گا اپنے پاکستان کے آرمی چیف صاحب سے، خدا کے لیے میرا بھائی بے گناہ ہے، چیف صاحب اور چیف جسٹس صاحب، اس کا کیس کہیں پہ بھی لگوایا جائے، اس کا کیس سو موٹو نوٹس پہ لگا لیں، یا جیسے بھی لگا سکتے ہیں. خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ابھی میرے گھر میں ایک لاش بچھی ہے، یہ نہ ہو کہ کل کو مجھے میری بھابھی کی بھی لاش اٹھانی پڑے. تو اس سے پہلے خدا کے لیے میرے بھائی کو چھوڑ دو، میری بھابھی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جی، آپ نے سنی عمار کے چچا کی بات، بہت ہی غمزدہ ہیں، بہت ہی پریشان ہیں، اور کیوں نہ ہو، ایک بھائی پہلے جیل میں، کوئی کیس نہیں اس کا سن رہا، ننا عمار اس دنیا سے ان کا بھتیجا چلا گیا، بھابھی ان کی کنڈیشن بھی ایسی ہے کہ خدا نہ خواستہ انہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو چیف جسٹس صاحب اور آرمی چیف صاحب سے یہ اپیل کر رہے ہیں، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہی آپ اس کا از خود نوٹس لے لیں، اس کیس کو سنیں. اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ مروت صاحب کو اپنا وکیل کریں، اور یہ کیس اتنے یہ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ بے گناہ ہیں، اور وہ عمار کے قاتلوں کو سامنے لانے کے لیے بھی یہ اتنا پرعزم ہے کہ یہ کیس اوپن کورٹ میں سنا جائے، آن کیمرہ سنا جائے، لائیو اس کی کوریج ہو، اور چیف جسٹس صاحب یہ سنیں تاکہ اس کے عمار کے قاتل سامنے آئیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، چونکہ یہ بڑا مشکل انٹرویو تھا، ہم نے کسی طریقے سے تو کرنا تھا، لیکن یقین جانیے کہ اس پورا انٹرویو میں میرے بار بار رونگٹے کھڑے ہوتے رہے ہیں. میرے خود بچے ہیں، میرا خود ایک بیٹا ہے. عمار کے جانے کے بعد یقین جانیے اسے دیکھ کے مجھے رونا آ جاتا ہے. عمار اپنے بیٹے کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے. تو یہ ہم 25 کروڑ عوام کو روتا چھوڑ کر، عمار تو اگلے جہان چلا گیا ہے، اور وہ بخشایا ہے، اس کی مغفرت ہوئی ہے. لیکن میں دعا گو ہوں، اور ہم دعا گو ہیں عمار کے خاندان کے لیے کہ اللہ پاک انہیں یہ غم، یہ پہاڑ جتنا غم سہنے کی توفیق دے، یہ صبر جمیل اللہ پاک انہیں عطا کرے، اور ان کے جو مشکلات ہے وہ اللہ پاک کم کرے. بہت شکریہ.